फकीरों के सरवर शहरयार एवं ताजदार करम नौबहारी शफाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रुसुल खुसरवे खूबा सय्याही दामका वजह कुल फका दुर्बिल्लाहि तक़नून सिर्रिल्लाहि मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो के अंबिया जानो दिल असलिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुझसान हो। कोई भी अफ़कार व नज़रियात रखता हो वो इस बात को मानता है कि दुनिया में कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। हर इंसान अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इस दुनिया से चला जाएगा और इस दुनिया के अंदर वो हमेशा नहीं रहेगा। हमसे पहले हमारे बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उन बाप दादा रहते थे, उनसे पहले उनके बाप दादा रहते थे और फिर वो दुनिया से चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। महलों में रहने वाले वो भी दुनिया से चले गए, झोपड़ों में रहने वाले वो भी दुनिया से चले गए, इल्म वाले वो भी दुनिया से चले गए, अनपढ़ वो भी दुनिया से चले गए, जो नेक अमाल करते थे वो भी दुनिया से चले गए, जो जराइम और पाप करते थे वो भी दुनिया से चले गए और एक दिन हमें भी दुनिया से चले जाना है। आखिर अल्लाह ने जब जिंदगी को पैदा ही किया था तो फिर मौत को क्यों पैदा किया, और जब मौत को पैदा किया तो जिंदगी को क्यों पैदा किया। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत और हयात का फलसफा अपनी मुकद्दस किताब के अंदर यूं बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके इंसान का इम्तिहान लिया है कि हम तुम्हें जांचें, तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान दें कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। बहुत मुख्तसर सा वक्त लेकर के आए हैं और अल्लाह क्या फरमा रहा है, हमने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं, हम तुम्हारा इम्तिहान लें, हम तुम्हारी जांच करें कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। इसका मतलब ये है, ये जो 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की मुख्तसर सी उम्र हमने पाई है, ये थोड़ी सी उम्र है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। 100 साल तक तो अब ज्यादा लोग जीते भी नहीं है, 60-70 साल ही के अंदर लोग दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए ये मुख्तसर सी जिंदगी क्यों है। पहले मैं आपको बताऊं, ये जिंदगी यकीनन मुख्तसर है और बहुत थोड़ी सी है, बहुत कलील है। सूफियाए किराम जिंदगी और मौत के फलसफे को यूं समझाते नजर आते हैं, हालांकि फिक्री तौर पर अज़ान विलादत और किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अज़ान पड़ी जाती है और उसके बाएं कान में इकामत पड़ी जाती है। और जब किसी मोमिन का इंतकाल होता है, जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो फिर अज़ान नहीं होती, इकामत नहीं होती, सीधा नमाज जनाजा हो जाती है। अल्लाह अकबर, वहाँ अज़ान नहीं है, नमाज है, और यहाँ अज़ान और इकामत है और नमाज नहीं है। इस फलसफे को सूफिया यूं बयान करते हैं, गोया के मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है, ऐ बच्चे तेरी अज़ान भी हो चुकी है, तेरी इकामत भी हो चुकी है, अब तेरी नमाज जनाजा होने वाली है। इकामत और नमाज जमात के दरमियान जितना वक्त है बस वही तेरी जिंदगी है, इतना मुख्तसर सा टाइम है, इतना मुख्तसर सा पीरियड है। अब इस वक्त में तुझे क्या करना है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अब तू तेरे ऊपर छोड़ दिया गया है, तू जन्नती बनता है या जहन्नमी बनता है। जन्नती और जहन्नमी का फलसफा कुरान यूं बयान करता है कि नेकों के लिए जन्नत है और गुनहगार और फासिकों के लिए जहन्नम है। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, जब हम नेक अमाल के लिए दुनिया में आए हैं तो थोड़ी देर के लिए इस सुन्नी इज्तिमा में ये महफिलें हंसी मजाक के लिए नहीं होती, ये महफिलें दिल बहलाने के लिए नहीं होती, ये महफिलें टाइम पास के लिए नहीं होती, बल्कि ये महफिलें एहतिसाब के लिए होती है। मुझे बताओ, जब नेक अमाल के लिए दुनिया
دنیا میں آئے ہو تو کبھی سوچا ہم واقعی نیک عمل کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نیک عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہماری زندگی تو نیند سے اٹھنے سے لے کر کے سونے تک گناہ اور صرف گناہ میں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں ہماری صبح کتنے بڑے پاپ سے ہوتی ہے، ہماری صبح کتنے بڑے گناہ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 95% مسلمان مرد اور عورتیں کتنے بڑے گناہ سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تباہ کیوں ہو رہے ہیں، ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں، ہم گناہ سے ہو، اتنے بڑے جرم سے ہو، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ آپ کہیں گے صبح کون سا جرم کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلا جرم صبح کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نیند کی خاطر فجر کی نماز اپنے بستر کے اندر اللہ اکبر ترک کر دیتے ہیں۔ محبت نیند میں، نیند کی محبت میں فجر کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ ہماری صبح فجر کی نماز کو جائے تو ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں پینا اچھا نہیں لگتا، دن اچھا نہیں گزرتا۔ یار صبح 500 روپے گم ہو گئے، میرے بھائی ذرا بتاؤ 500 روپے اگر گم ہو جائے تو تیری آنکھوں میں کبھی آنسو آتے ہیں، تیرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی تیرا موڈ آف ہوا ہے، کبھی تو بے چین ہوا ہے میرے بھائی، کبھی تم بے قرار ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو قوم فانی روپیے سے نماز کو اہمیت نہ دے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، وہ نماز پوری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور فجر کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر جس کا مقام ہے اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو نماز کی اہمیت نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، کبھی سوچا فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کبھی آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی رویا، کبھی بے چین ہوا، ہم کبھی بے قرار ہوئے، یا اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، میں نے کتنا برا کام کیا۔ آپ کہیں گے آخر نماز چھوڑنا کون سا برا کام ہے، کتنا برا کام ہے؟ تو آئیے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ نماز چھوڑنا کسے کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہے، جو ڈگریاں قبر کے باہر پڑی رہ جائے گی ہم نے اس پر بڑی محنت کی، لیکن جو دین کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی ہم نے اس پہ کوئی محنت نہیں۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر لکھا ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، لیکن میں کیمیاء سعادت سے اپنی الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا، منہ کالا کیا۔ اللہ اکبر، اب یہاں پہلے آپ کو بتایا جائے کہ زنا خود کتنا بڑا گناہ ہے، پھر آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ زنا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، اس کا تنہا آدھا عذاب ان زانیوں پر ہوگا جنہوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ غور کریں، اللہ اکبر، توجہ کریں، یعنی دنیا کے اندر جتنے کروڑوں لوگ ہیں، اگر ان کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، پوری دنیا کے انسانوں آدھائی کتنے اربوں خربوں ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے؟ اب ان انسانوں کا آدھا ان کروڑوں اربوں خربوں کا عذاب کس پر ہوگا؟ اللہ اکبر، اگر
رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو اور ان کی بات کو مان کر ہی مومن ہو تو لرز چاہیے میرے بھائیوں، اگر ہمیں کوئی ڈانٹ دے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ہم اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، ہم سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی ماچس کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اکبر، ہمارا کیا بنے گا؟ اتنا نازک جسم ہے جو مچھر کے کاٹنے سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، جو مکھی کے چلنے سے بھی نیند کو ختم کر دیتا ہے، جو چونٹی کے کاٹنے سے بھی سوج جاتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کر لو اللہ کے بندو، اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پوری امت کے آدھا عذاب ان لوگوں پر ہوگا جن لوگوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ زنا سے پہلے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جسم کو چھوا جاتا ہے، اور المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں گندگی اور نجاست میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے زیادہ بدترین کوئی عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے کندھے پر بدنیتی کے ساتھ ہاتھ رکھا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی غلاظت، گندگی، نجاست، پاخانے میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں بٹھانے سے بھی برا ہے کہ زنا کی نیت سے، بدکاری کی نیت سے، برائی کی نیت سے کسی عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بدی کی نیت سے اگر کسی عورت کے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی عذاب کا حق ہے، اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ سن لو سن لو، اللہ اپنے ہاتھ کی جلائی کی آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے، میرے اور تمہارے رسول نے فرمایا اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ آگ لال ہو گئی، پھر 2000 سال تک کے بھڑکایا وہ آگ سفید ہو گئی، 3000 سال تک کے بھڑکایا تو وہ آگ سیاہ اور کالی ہو گئی۔ بتاؤ جس کو اللہ 3000 سال تک کے بھڑکائے اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں اپنے حسن کی نمائش کرنے والی ہو، اللہ اکبر، کبھی موبائل کی لالچ میں اپنی آبرو کا سودا کرنے والی بچیاں، کبھی زیور کی لالچ میں اپنے آبرو کا سودا کرنے والی بچیاں، اللہ اکبر، کبھی دوپٹوں کو مفلر بنا کر ولیمے میں جانے والی بچیاں، اللہ کیا بنے گا، اللہ اکبر۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی راحتیں سب کچھ نہیں ہے، ارے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، جا کر کے دیکھو بڑے بڑے محل بنانے والے آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ذرا تصور تو کرو، دولت کے نشے میں خدا کے قسم کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے قسم کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے قسم کو چیلنج کرنے والوں، سن لو کسی میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نسب نہیں دیکھتا، جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے خاندان نہیں دیکھتا، خطہ نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، ڈگریاں نہیں دیکھتا، علم نہیں دیکھتا، جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے اتنے بڑے علم والے کی پکڑ کر لیتا ہے جسے دنیا معلم الملائکہ کہتی ہے، جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے سگے چچا کی پکڑ کرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا جسے دنیا آزر کہتی ہے، کیا وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں نہیں جائے گا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کی شکل میں یا کتا بنا کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی یا جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی؟ ذرا غور کرو، جس دن نبی کی بیوی جہنم میں ڈالی ہوگی، جس دن نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا، جس دن نبی کا سگا چچا جہنم میں جا رہا ہوگا، اس دن اپنا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں غور کیجئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ
جاؤ یہ جہنمیوں پر، اللہ اکبر، جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، اللہ اکبر، وہ بھی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ، ان پر نصف عذاب ہوگا، پوری امت کے برابر نصف عذاب۔ اور دوسری بات، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی۔ اس حدیث کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پہلے مجھے یہ تمہید پیش کرنی ہے کہ زنا کا وبال کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کس عذاب کی طرف بڑھ رہے ہو، کس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو، کس بربادی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اس نے کہا، 14ویں صدی کے مولوی نے نہیں کہا، کس نے کہا، کسی جلسے کے نقیب نے نہیں کہا، کس نے کہا، کسی مقرر کی شعلہ بیانی کی یہ چولانیاں نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان ان کی ہے، کلام خدا بندے قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، کبھی سوچا، میری بہنوں، کبھی سوچا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ چھوٹا سا تنکا اگر آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں سوج جاتی ہے، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ اپنی ہی پلک کا بال اگر آنکھ میں چلا جائے تو آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بال اور تنکا تو بڑی چیز ہے۔ کبھی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں گھر میں پیاز کاٹتی ہے تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میرے بھائی تو اپنے آپ پہ رحم کر لو، میری بہنوں اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے۔ اللہ جب پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، لکڑیوں کا دھواں ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، تو جب ان آنکھوں کے اندر گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، عورتوں کو پاپ کی طرف تکنے کی وجہ سے، آپ عورتوں کو پاپ کی نیت سے تکنے کی وجہ سے، یا عورتوں کو مردوں کو گندی نیت سے دیکھنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، جب ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ بھری جائے گی، وہ آگ جو ہماری دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے، تیز۔ اللہ اکبر، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ کسی پہ بس نہیں۔ میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں، سچے رسول صادق و مضبوط فرماتے ہیں، اللہ اکبر، زانیوں کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی۔ ہائے ہائے، ذرا غور کیجئے، امام فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں حدیث لکھ رہے ہیں، کیا جہنمیوں زانیوں کے چہرے پر آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں بیان نہیں کرتا، صرف چہرے پہ نہیں، میرے تمہارے نبی نے فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں پر بھی آگ جہنم کی دہکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا بنایا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، زانیوں کو پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اس کرتے میں اتنی حرارت ہوگی، وہ کرتا اتنا تیز و نرار ہوگا کہ اگر دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسا جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا جہنمیوں کو پہنایا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن سے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر سے باندھ دیا جائے گا، اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائے گی، جہنم کی جوتیاں آگ کی بنی ہوئی پہنائی جائے گی۔ وہ کہے گا حضرت مالک سے، جہنمی کہے گا مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، تو حضرت مالک کہیں گے ظالم، جس پہ اللہ رحم نہیں کرتا اس پہ میں کیسے رحم کر سکتا؟ جس پر اللہ کی قہر کی نظر ہے میں اس پہ کیسے رحم کر سکتا ہوں؟ یہ میں نے مختصر زانیوں کا عذاب بیان کیا۔ اب سننا، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا، پھر کہتی ہے اے موسیٰ
یہی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس سے جب میرے شکم میں بچہ آیا تو میں نے بچے کو جنم دیا، اور بچے کو جنم دے کر پھر اس ننھے سے بے گناہ بچے کو میں نے قتل کر دیا، قتل کر دیا اس بچے کو میں نے۔ پہلے تو زنا اتنا بڑا جرم، اس کے بعد قتل۔ اب قتل کیا ہے اس کو بھی سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو جس اوزار سے قتل کیا، جہنم میں طویل عرصے تک اس کو اسی اوزار سے فرشتے قتل کریں گے۔ جیسے کسی نے کسی کو چھلا بھونک دیا تو قیامت میں بہت دیر تک اور بہت طویل عرصے تک اس کے پیٹ میں چھلا بھونکا جائے گا کہ تو نے اللہ کے بندے کو قتل کیا تھا۔ کسی نے گردن کاٹی تو جہنم میں فرشتے اس کی گردن ہمیشہ کاٹتے رہیں گے۔ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا تو فرشتے اس کو آگ کی پھانسی پہ چڑھاتے رہیں گے۔ اسی طرح زہر پلایا تو جہنم کا زہر اس کو پلایا جائے گا۔ تو نے اللہ کے بندے کو اسی طرح قتل کیا تھا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی موجود ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا گیا قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اس عورت نے بھی بچے کو قتل کیا تھا، اور آج بھی ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ اکبر، جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہے تو عورتیں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، پیسوں کی لالچ دیتی ہے، اور لالچ دے کر سونوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی۔ اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس کو رہنے دیا جاتا ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں پیٹ کے اندر بیٹیاں قتل کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا، لیکن نبی پر ایمان لانے والوں سن لو، بیٹیوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، بلکہ تم تو مکے کے ان گنڈوں سے بھی زیادہ ظالم ہو گئے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ارے وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، تم اتنے ظالم کیسے ہو گئے کہ تم پیدا ہونے سے پہلے پیٹ ہی میں چمچوں سے، چھری سے، مشینوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیتے ہو؟ وہ کم سے کم بیٹیوں کو قبر تو دیتے تھے، تم تو بیٹیوں کو قبر بھی نہیں دیتے۔ یہ غلطی مت کرنا، قاتل مت بننا، ورنہ یاد رکھنا جنت کی خوشبو بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں، تم بیٹیوں سے نفرت کیوں کر رہی ہو؟ کبھی تم نے سوچا اگر تمہاری ماں بھی یہی فیصلہ کر لیتی اور تمہیں کاٹ کر کے گرا دیتی تو کیا تمہیں جینے کا شعور ملتا؟ تم زندہ رہتی؟ اور یہی بات یاد رکھنا، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں کان کھول کے سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹیوں سے نفرت مت کرو، میں محمد بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا گیا ہوں، بیٹی کا باپ، اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ ناراض نہ ہو، اللہ فرمایا بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرے، بیٹی پیدا ہو اچھا نام رکھے، بیٹی پیدا ہو اچھی تربیت کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے۔ ایسا باپ اور میں محمد روح کی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قریب ہوں گے، کیا مزہ آئے گے ذرا، بیٹیوں کے باپ تمہیں مبارک ہو۔ آقا فرماتے لیکن کون ایسے قریب ہوگا؟ جو بیٹیوں سے نفرت کرے، جو بیٹیوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو بیٹی کی پیدائش پہ منہ نہیں اتارتا۔ اور آپ کو پتا ہے بیٹی کی پیدائش سب سے بڑا برکت کا تعویذ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان۔ میں یہ بھی کہہ دوں لوگوں کو 1400 سال کے بعد جو بات سمجھ میں آئی نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی بتا دیا، بیٹیاں پڑھا کر بھی بتا دیا۔ یعنی 1400 سال کے بعد جہاں
سمجھتی ہے اسلام 1400 سال پہلے وہاں سے گزر چکا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کسی مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی مذہب اسلام میں۔ کیا عزت ہے ہمارے یہاں بیٹی کی؟ کتنا بلند کیا، محرم میں سنتے ہو، فضائل سیدہ میں سنتے ہو، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ ذرا اس عنوان سے بھی سن لیں، اللہ اکبر، رسول اللہ نے اس دور میں، جس دور میں بیٹیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہا تھا، اس دور میں بیٹی کو کتنا بلند کر دیا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی شہزادی کے لیے فرماتے ہیں، فاطمہ تو بدر تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ رسول جس کے لیے پوری کائنات اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے، فرشتے کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، اقصا میں انبیاء کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، صحابہ کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، سب کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، لیکن جب نبی کی شہزادی آتی ہے تو نبی ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چون کر کہتے ہیں، فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو گئے۔ کسی مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹی کے لیے باپ اٹھ کر کے کھڑا ہو، یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے۔ ہمارے اسلام آج بھی بیٹیوں سے تو نفرت کر رہے ہیں، انہی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، انہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ گھر کے اندر بیٹوں کا مقام الگ ہے، بیٹیوں کا مقام الگ ہے۔ بیٹوں کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے، بیٹیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دبا دبا کے رکھا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے سچے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سفر سے لوٹا کرو تو تحفہ لے کر لوٹا کرو، اور جب تحفہ لایا کرو تو تحفہ پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹی کو دیا کرو۔ اگرچہ بیٹا ایک لوتا ہو اور بیٹیاں تین تین ہو، ایک لوتے بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تحفہ لانا تو پہلے ایک لوتے بیٹے کو مت دینا، بلکہ پہلے بیٹیوں کو دینا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کا دل نازک ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا کہ مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بیٹی کا دل دکھانے والا اپنے نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ ذرا غور تو فرمائے، اس لیے بیٹی کو رذیل نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو۔ بیٹیاں کیا ہے؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ مدد کرتا ہے اس کے باپ کی، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جنت کی بشارت ملتی ہے۔ بہرحال تو میں نے کیا کیا، اس عورت نے زنا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہتی میں نے زنا کیا، پھر بچہ پیدا ہوا، اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی موسیٰ، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ غور کریں، زنا کیا، بچے کا بے گناہ بچے کا قتل کیا، اور اب کہتی ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے کریم جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی زیادہ ہوگی، اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں۔ جس کے پاس علم جتنا ہوگا اس کے دل میں خشیت اتنی ہوگی۔ اگر اس کے دل میں خشیت ہے تو وہ عالم ہے، اور خشیت نہیں ہے پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ خوف اللہ کا، خشیت اللہ کا انسان کو عالم بناتے، بڑا عالم بناتے۔ اور انبیاء اپنے دور کے بڑے بڑے عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا تو خشیت بھی تھی، خوف بھی تھا۔ جیسی اس عورت نے کہا میں نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، قتل کر دیا، اب توبہ کے لیے آئی ہے، دعا کرے اللہ توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا جلدی سے باہر نکل، جلدی جلدی دور جا، اے خاتون نکل یہاں سے، جلدی سے دور ہٹ، تو نے اتنا بڑا پاپ اور جرم کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، آسمان سے آگ نہ برس جائے، جلدی سے باہر نکل۔ وہ عورت چلی گئی، ہوتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ نے دھکار کر نہیں نکالا،
حضرت موسیٰ نے اس کو ذلیل کر کے نہیں نکالا. آپ پر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ رب العزت کا اس طریقے سے وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت ایسی تاری ہوئی آپ کے دل پر کہ آپ نے اس عورت کو کہا جلدی سے چلی جا، تیری وجہ سے آگ نہ برسے. وہ تو چلی گئی روتے روتے. سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام، یہ سید الملائکہ جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے کلیم، آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آپ نے اس کو کیوں گھر کے باہر کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے جبریل، تم نے نہیں دیکھا اس میں کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا اس نے، کتنا بڑا گناہ، زنا، قتل، کیا عذاب ہوگا اس کو، اس کو کیا عذاب ہوگا، اس کو کیا عذاب ہوگا. اللہ کے کلیم نے ایسے ہی کہا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ، آپ اس کے عذاب پہ تعجب کر رہے ہیں، کیا میں ایسا بندہ بتاؤں کہ اس زانی اور قاتل عورت سے بڑھ کر کسی پہ عذاب ہوگا؟ کوئی ایسا بھی انسان ہے اسی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کہ اس پاپی زانی اور اس قاتل عورت سے بڑھ کر اس پر عذاب ہوگا؟ اللہ کے کلیم نے کہا ہوگا کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہوگا. وہ کہا وہ کون ہے، وہ مجھے بتا دیجئے، وہ کون کا نصیب ہے کہ اس زانی اور قاتلہ بدبخت عورت سے بھی زیادہ کسی پہ عذاب ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں اس عورت سے بڑا عذاب ان لوگوں پر ہوگا. غور کریں، غور کریں میرے بھائی، اتنے بھولے مت بنو. آپ دولت کمانے کے لیے کلکتہ تک جا رہے ہیں، دلی تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، امریکہ، برطانیہ اور افریقہ تک جا رہے ہو، 2-2 4-4 سال تک کے ماں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو. میں منع نہیں کرتا آپ کو جو کمانا ہے کماؤ، ہم کمائی سے منع نہیں کرتے، لیکن میرا ایک سوال ہے بہت سادہ سا. میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا خادم، تمہاری ڈیوٹیاں کرنے والا، تمہارا بھلا چاہنے والا. جاؤ جہاں تک جانا ہے جاؤ، کماؤ، خود کماؤ، خوب انجوائے کرو. لیکن ایک سوال کرتا ہوں، جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، جو مال قبر کے باہر رہ جائے گا، اس کو کمانے کے لیے برطانیہ، امریکہ، دلی، دبئی، سعودی، کلکتہ کہاں کہاں جاتے ہو، اور جو اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے، فجر میں بستر چھوڑ کر محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، مال کمانے کتنی دور جا رہے ہو، وہ مال ساتھ نہیں آئے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جائے گا. اور اگر اللہ راضی ہے تو یہ کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو یہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر میں تبدیل ہو جائے گا. ہائے میرے بھائی، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ نہیں. میرے بھائیوں، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے مال کمانے کے لیے محنت کر رہے ہو. اعمال کمانے کے لیے 10 منٹ نہیں، اعمال کمانے کے لیے 20 منٹ نہیں. میرے بھائی، کون مال لے کے گیا؟ تھوڑی دیر سوچئے تو صحیح. میں کوئی مقرر نہیں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف دل کا درد آپ کے دلوں کو ادھیڑنا چاہتا ہوں. تھوڑا تصور کریں، کون مال لے کے گیا؟ لے جاؤ گے؟ قارون لے گیا مال، فرعون لے گیا مال. کون لے گیا؟ نہ قارون لے گیا نہ فرعون لے گیا. عثمان غنی بھی مالدار تھے، وہ بھی نہیں لے گئے. نہ کافر مالدار لے گیا نہ مومن مالدار لے گیا، نہ بدکار لے گیا نہ نیکوکار لے گیا. سب اپنا اپنا مال چھوڑ کے گئے. جاؤ گے بھائی، چھوڑ کے جانا ہے. یہ محلہ جن پہ گھمنڈ کرتے ہو نا، ایک دن چھوڑ کے جاؤ گے. ایک بات آپ کو کہوں، اللہ کے لیے بہت کم ٹائم لے کر آئے ہو، بہت ٹائم نہیں ہے. اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم
کو نہیں پتا صلاۃ و سلام تک کون زندہ رہے گا، ہم کو نہیں پتا صبح کا سورج کون دیکھے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی فرما برداری کر لو، اللہ کے لیے کچھ اعمال کر لو، کچھ نیک عمل کر لو، عبادت کر کے خدا کو راضی کر لو، ورنہ جنازے میں رکھ کر کے جاؤ گے، جنازہ بھی خود کا نہیں ہوگا بھائیو۔ اللہ اکبر، کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جن کے کفن مارکیٹوں میں آ چکے ہیں اور وہ موت سے بے خبر ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں نا ٹیلروں کے یہاں ناپ دے کر کے کپڑے سلوا چکے ہیں، لیکن خبر بھی ہے وہ سلے ہوئے کپڑے تم نہیں بلکہ کوئی اور پہنے گا۔ اللہ اکبر، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں نماز کے معاملے میں عورتیں بہت کمزور ہے، مولانا کیا کرے، کھانا پکانا ہے، بچے ہیں، سب دیکھنا داخنا ہے، ہم کہاں سے ٹائم لائے؟ میں نے کہا میری بہن تجھے بہت بہانے آتے ہیں، اگر 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ہے تو سیریل دیکھنے ٹائم کہاں سے ملتا، غیبت کرنے ٹائم کہاں سے ملتا، پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر کے ساس اور نند کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے ملتا، پڑوسنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اپنی بھابھیوں کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے؟ تمہیں غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے، کون سی غیبت؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ اللہ اکبر، غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے کے برابر ہے۔ جنہوں نے دنیا میں غیبت کی ہوگی ان کو ان کے مردار بھائی کا گوشت دیا جائے گا، کھا اس کو کھا۔ دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتی تھی نہ کھا، دنیا میں غیبت کرتے تھا۔ یہ حال ہے، ٹائم عبادت کے لیے نہیں، غیبت کے لیے، ٹائم عبادت کے لیے، چغلی کے لیے، ٹائم عبادت کے لیے سیریل 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ اللہ کے لیے 10 منٹ میں نکال سکتے ہیں۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا، یہ ٹائم کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ دولت کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ زیورات میں گم ہو، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ بچے چھوٹے کیا کریں؟ پیشاب کر دیتے، یہ کر دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں تمہارے کتنے بچے، میری بہنیں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے برا نہیں مانتا، ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کم سے کم 2 سال کا گیپ ہوتا ہے، کم سے کم، اور اگر بہت کم گیپ ہو تو 1 سال کا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو 2 شہزادوں کے درمیان صرف 6 سے 7 مہینے کا گیپ ہے، بس اتنا سا گیپ، اور 5 سے 6 سال کے اندر شادی کے بعد 15 سال کی عمر میں شادی ہوگی، 21 سال کی عمر میں آتے آتے 5 بچوں کی ماں بنی، 3 بیٹے 2 بیٹے، 3 ایک بیٹے وصال کر کے 4 بچے آپ کی حیات میں، اور 4 بچوں میں مصروفیت کیا تھی سیدہ کی، وہ میری بہن کو سنانا چاہتا ہے۔ تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے، گھروں میں نل لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے گھروں میں کنویں موجود ہیں، کپڑے دھونے کی واشنگ مشین موجود ہے، ساری راحتیں سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ مرنا تم کو بھی ہے، ہڈیاں پگھل جائے گی، کتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہو، تمہیں پتا یہی ہندوستان ہے، ان ہندوستان میں کچھ عورتیں ایسی تھی جن کو روزانہ ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا ہے، ہلدی اور چندن سے۔ میں نے تاریخ میں مغلوں کی ایسی عورتوں کا بھی ذکر پڑھا ہے، ہر دن نیا حوض ان کو نہلانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جب وہ عورتیں کسی محفل میں جاتی تھی بالوں بال موتی پھروئے جاتے تھے، ان کا گھگرا اور ان کے کپڑے زمین پہ نہ لگ جائے اور خراب نہ ہو جائے، درجنوں کنیزیں صرف دوپٹہ اٹھانے کے لیے پیچھے پیچھے چلتی تھی، پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں نیچے کھڑی رہتی تھی۔ جاؤ جن کے لیے نئے حوض بنے تھے، ہلدی چندن سے جن کو نہلایا گیا، جن کو بالوں بال موتی پھرایا گیا، کیا آج ان کی قبریں بھی موجود ہیں؟ اور اگر قبر ہے تو کون فاتحہ پڑھنے والا ہے، کون نام لینے والا ہے؟ اللہ اکبر، جو روزانہ 4-5 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتی تھی اللہ کو بھول کر، ان عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ہڈیاں پگھل گئی۔ اللہ اکبر، کوئی نام لینے والا نہیں، مگر وہ سیدہ فاطمہ 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک ممبر پر سیدہ کا نام نہ لے لے اس خطبے کو مکمل نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، نعرہ تکبیر آیا کرتے تھے،
کہ چکی چلانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں پٹے پڑ گئے تھے اور مشکیزیں پیٹ پہ اٹھا کر لانے کی وجہ سے ان کے پیٹ پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے. غور فرمائیں میری بہنوں میری بھائیوں, لیکن اس کے باوجود بھی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ ایک ایک رات میں نمبر بندے سجدے میں پوری پوری رات گزار دیتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو بڑی حسرت سے کہتی ہے اللہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کوئی کے سجدہ نہ کر سکی اور رات تمام ہو گئی, کوئی ایسی رات کو عطا کرتے کہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ کوئی کے سجدہ کر سکے. سیدہ طاہرہ, سیدہ ظاہرہ, طیبہ طاہرہ, جان احمد کی رافت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نصاحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں, 10 منٹ کا وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز میں, ٹائم نکالو, وقت نکالو, اور یاد رکھنا 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 50 منٹ اگر اللہ کے لیے نہیں دے سکتے تو بتائیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اگر آج وقت نہیں نکالو گے کل پہ ٹالو گے تو یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک بیزاری کا اظہار فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر, کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر مسلسل اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہے. یہاں تک فرمایا بے نمازیوں کو صدقہ نہ دو, بے نمازیوں کو زکات نہ دو. فرمایا بے نمازی میرے ذمے سے باہر ہے, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. خدا کے لیے اپنی حال پہ رحم کرو. اللہ کی عذاب کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بس میری گزارش یہی ہے خدا کے لیے کچھ ٹائم نکال لو. جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے ملک بھر کا سفر کرتے ہو, دور دور جاتے ہو, اور جو اعمال قبر میں جائیں گے اس کے لیے بھی کچھ ٹائم نکال لو. الحمدللہ آج ہمارے قائد ہمارے امیر داعی خبیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے درمیان موجود ہے. آپ جانتے ہوں گے یہ شخصیت کون ہے, اور آپ کے لیے یہ نئے نہیں ہے, کسی کے لیے نئے نہیں ہے. جہاں پہنچے وہاں پہنچ کر اپنی آواز پہنچائی, جہاں نہیں پہنچے وہاں اپنی آواز کے ذریعے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے پیغام پہنچایا. الحمدللہ دنیا کے بیشتر بر اعظموں میں کہیں پہنچ کر, کہیں اپنی تحریر پہنچا کر, کہیں اپنی آواز پہنچا کر اس مرد قلندر نے عشق رسول کے حوالے سے وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ الحمدللہ آج یہ کیفیت ہے. وہ لڑکے وہ جوان جو نائٹ کلبوں میں, جو آوارہ گردی میں, حتیٰ کہ جو لڑکے ٹوپیاں پہننے سے شرماتے تھے, اس مرد قلندر کی گفتگو کو سن کر ان کے سروں پر امامے ہیں, اماموں کی فصل بہار ہے. عشق مصطفیٰ کا چراغ دلوں کے اندر روشن ہے. آج ایسی شخصیت آپ کی بستی میں آئی ہے, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اور ہم لوگ جو ٹوٹی ٹوٹی آپ کی خدمت کرتے ہیں, میں خود الحمدللہ جو بھی میں ٹوٹی ٹوٹی آپ کی خدمت کر رہا ہوں, اگر میری تربیت میں کلیدی رول کسی کا رہا ہے, کلیدی رول اگر کسی کا ہے تو یہ اسی مرد قلندر کا ہے. انہی کی صحبت میں بیٹھ کر دامن تلفظ طے کر کے ہم نے آپ کی ٹوٹی ٹوٹی خدمت کرنے کا شعور حاصل کیا ہے. اللہ ہمارے امیر کو, ہمارے قائد کو عمر نو عطا فرمائے. میری گزارش ہے آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے. سنی دعوت اسلامی شخصیت پرستی کی تحریک نہیں ہے. سنی دعوت اسلامی کا ایک ہی مشن ہے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. ہم چاہتے ہیں میری قوم کو کل کی کامیابی ملی تھی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر, محبت رسول کی بنیاد پر, اور آج کی کامیابی ملے گی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر. سنی دعوت اسلامی احیاء عشق رسول کی تحریک ہے. دلوں کے اندر جو چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی, اس کو شعلہ جوال بنایا جائے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے سنتوں کو پھر سے زندہ کیا جائے, پھر سے تجدید بہا کی جائے. فکر رضا کے سائے میں وہی محبتوں کا پیغام کیا جائے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہاں پر بھی ماشاءاللہ اکبر پور کے علاقے میں ہفتہ واری اجتماع شروع ہو چکا ہے. اکبر پور میں, اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں آس پاس سے, گرد نواز سے, آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں, آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے, تحریک کے رکن بنیے, اپنی بستیوں میں اجتماع کا آغاز کیجیے, ہمارے مبلغین سے رابطہ کیجیے, تعلق قائم کیجیے, اور آپ بھی دین کے داعی بنے. اگر جوانی کو صحیح طور پر انجوائے کرنا چاہتے ہو تو سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے جڑ جاؤ. پتہ چلے گا گناہ کے اندر جو ہے عزت نہیں ہے. اگر عزت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں عزت ہے. آؤ پھر مدینے
मुनव्वरा की तरफ पीछे चलते हैं। जिनको तरक्की करना है आज वो आगे जाए और हमें तरक्की करना है हम पीछे गुंबद खजरा की तरफ आए। इसलिए कि हुजूर के कदमों में इज्जत है, हुजूर के कदमों में राहत है, हुजूर के कदमों में उरूज है। इकबाल ने कहा था हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने तहर में कलिकत का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो खुद भी न हो। खैर अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बल्कि हस्ती तपिश अनादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहरीर इश्क़ मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आओ हुजूर से वफा करें, हुजूर से मोहब्बत करें। सुन्नी दावत इस्लामी का यही पैगाम है।